अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर सजाद बुखारी। कहा जाता है कि ऐसी बात ना करो या ऐसा कोई काम ना करो कि आपको मुंह छुपाने की भी जगह ना मिले। हिंदुस्तान हमारा एक पड़ोसी मुल्क है। हमेशा हमारी कोशिश, हमारी ख्वाहिश रही है कि हम एक पुरअमन हमसायगी के साथ आगे बढ़ें, मुज़ाकरात, गेट टुगेदर, जॉइंट एफर्ट्स के ज़रिए और नेगोशिएशन के ज़रिए अपने देरीना पेचीदा मसाइल के हल तलाश करें। मगर बदकिस्मती ये है कि हमारा जो पड़ोसी है, जिसे अभी हमने भुगतना है, ये बदकिस्मती से ही हमारा पड़ोसी है, जिसने हमेशा अपने डर्टी पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव के लिए पूरे हिंदुस्तान के जो बासी हैं, जिनसे हमें कोई तकलीफ़ नहीं है, हमें सिर्फ तकलीफ़ है या जो इस खित्ते को ख़तरा है वो इस वक्त हिंदू इंतहा पसंदों से, बीजेपी से और हिंदुस्तान की सरकार से है, जो इस वक्त पूरे खित्ते में दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी का मोजिब बनी हुई है। कैंप्स बनाए हुए हैं और पूरे खित्ते में इवन के जो हमसाया ममालिक है वहाँ पे भी दहशतगर्दी कर रही है। मुल्क के अंदर सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट से लेकर 7 सिस्टर स्टेट से लेकर गोल्डन टेम्पल के वाक़यात हैं, बाबरी मस्जिद, बहुत सारे वाक़यात हैं, वो रूनुमा हुए और सिख बिरादरी अपनी खालसा की तहरीक को इस वक्त पूरी दुनिया में उसकी एक रिकग्निशन की कोशिश कर रही है। रेफरेंडम हुए हैं जहाँ पे कामयाब रेफरेंडम हुए हैं। दूसरी जानिब मोदी साहब G7 का जो एक इजलास है, बड़ा अहम इजलास है और आपको पता है कि इस इजलास में फ्रांस, बरतानिया, जर्मनी, इटली, जापान और अमेरिका जैसे ममालिक शामिल हैं, इंक्लूडिंग यूरोपीय कमीशन भी शामिल है। इसमें शिरकत नहीं कर रही। बहुत सारी वजूहात सामने आ रही हैं। एक, इसका माहिरीन ये भी समझते हैं कि इसका एक पहलू ये है कि जो कैनेडियन हुकूमत है वो नालां है और इस वक्त जो हिंदुस्तान की जानिब से दहशतगर्दी और सिख रहनुमाओं का जो कत्ल है उसके बाद इस वक्त एक मुश्किल से दो चार है। और दूसरी जानिब सिख रहनुमाओं का G7 इजलास में मोदी को न बुलाने का बार बार जो है वो मुतालबा किया जा रहा है सिख तंजीमों की जानिब से भी, और ये तमाम तर सूरत हाल है। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं जो हिंदुस्तान के, उन्होंने ब्लूमबर्ग और मारूफ ख़बर रसां इदारे को एक इंटरव्यू दे के कहा कि जी जहाज़ का जब सवाल हुआ तो फिर वो आएँ बाएँ शाएँ का उन्होंने मामला और जो हमेशा की तरह राह फरार इख्तियार करने की कोशिश की। तो उन्होंने कहा हमने 2 दिन अपने जहाज़ जो हैं उनको ग्राउंड कर दिया। क्यों ग्राउंड किया, यानी जवाब जब नहीं मिला तो आप भी समझ जाएं, क्योंकि जो राफेल है उसने फेल कर दिया है हिंदुस्तान के उस तमाम अज़ाइम को। हिंदुस्तान की वो जो वॉर ऑफ सुप्रीमेसी थी, या वो जो हेजमोनिक डिज़ाइन था, या वो जो एक बर्तरी की, अबतरी की कोशिश जो की गई हिंदुस्तान की जानिब से, उसमें उसको मुँह की खानी पड़ी और अब मुँह छुपाए फिरते हैं। और हमारी हमेशा से कोशिश रही, हम तो आखिरी दम तक कोशिश करते रहे। हमारी जो मुसल्लह अफवाज है, हमने सब्र का मुजाहिरा किया। हालांकि हमारे टारगेट सेट थे, लॉक थे, लेकिन उसके बावजूद भी हमने मौका दिया, पूरी दुनिया को बताया कि हम किसी जंगी जुनून में मुब्तला नहीं हैं। हम आलमी कवानीन की पासदारी भी करना जानते हैं। हमने की इतनी आलमी कवानीन की पासदारी की जिसकी मिसाल या कोई नज़ीर माजी में नहीं मिलती। इस पर हम तफसीलन बात करेंगे। पाकिस्तान की मईशत के हवाले से अच्छी अच्छी खबरें हैं और आपको वज़ीर आज़म ने फेसलेस कस्टम्स जो असेसमेंट सिस्टम है उसकी कारकर्दगी को तसल्ली बख्श करार दिया। ये सिस्टम क्या है, हमारे साथ इस हवाले से माहिर भी मौजूद हैं। लेकिन ओवरऑल सिफारती सतह पर कितनी नाकामी हुई है वो हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान के अंदर जो मोदी सरकार है, ये बीजेपी सरकार है, उसको कितना बड़ा सियासी इससे धचका पहुंचे। क्योंकि करते तो ये, वैसे मैंने आपको इंट्रो में भी कहा कि ये अपनी डर्टी पॉलिटिक्स के लिए सब कुछ करते हैं। और पहले कर्नाटक के लिए नाटक रचाया, उसके बाद बिहार का इलेक्शन है, तो ये सिर्फ इंतखाबात के लिए बलि चढ़ाओ जी, और बलि चढ़ाते रहते हैं हमेशा, क्योंकि ये आरएसएस की आइडियोलॉजी है कि वो बलि चढ़ाते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेट वो बलि अपने लोगों को भी चढ़ा देते, दलित को भी बलि चढ़ा दो, शूदर को भी चढ़ा दो, और जो अकलियतें हैं उनको भी चढ़ा दो। और बात अब बहुत आगे बढ़ गई है, अब तो हिंदुस्तान की जो फ़ौज है उसको भी बलि चढ़ा दो। जैसे वो पुलवामा में आपको याद होगा कि इन्होंने एक पूरा ड्रामा रचाया था। इन तमाम तर मामलात पर माहिरीन की राय जानेंगे और सिफारती जो है डिप्लोमेटिक फ्रंट पे आज हिंदुस्तान कहाँ खड़ा है, इस पर हमने मदु किया। डॉक्टर जमील अहमद ख़ान साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, फॉर्मर एम्बेसडर हैं और सिफारती दुनिया में आपका एक नाम है, आपकी एक पहचान है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। डॉक्टर हसन फारूक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, जाना पहचाना चेहरा, बैनुल-अक़वामी उमूर के माहिर हैं और ख़ास तौर पर बैनुल-अक़वामी उमूर में जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो हालिया कशीदगी है इस पर आपकी बड़ी गहरी नज़र है। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मेहताब हैदर साहब मुल्क के मुमताज़ माहिर माशियात हैं और हालात को बड़े करीब से इन्होंने देखा है और मईशत के हवाले से क्या अच्छी अच्छी खबरें हैं, ये भी मेहताब साहब से भी हम जानेंगे। डॉक्टर साहब ये बताइएगा सर, ये तो टोरंटो की सिख फेडरेशन का मौक़िफ़ भी सामने आ गया, दूसरी जानिब जो कैनेडियन गवर्नमेंट है उन्होंने तो वाज़े तौर पर इस दहशतगर्दी के हवाले से हिंदुस्तान को एक्सपोज़ किया था, उसकी जो रॉ है उसको एक्सपोज़ किया था। दूसरी जानिब ये G7 का जो इजलास है इसमें शिरकत ना करना हिंदुस्तान के लिए कितनी सिफारती बड़ी नाकामी है।
اور یہ کب تک سر یہ رافیل کو چھپاتے رہیں گے سر؟ یہ تو روز روشن کی طرح آیا ہے سب چیزیں. نہیں، یہ بات اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ اب جو ہزیمت اٹھانی پڑ رہی ہے بھارت کو، اس ہزیمت کا یہ ایک نشانی ہے، یہ ایک ثبوت ہے کہ کینیڈا نے اس دفعہ انوائٹ نہیں کیا انڈیا کو. انڈیا 2005 سے انوائٹ ہوتا آیا ہے اور تقریباً 7 یا 8 مرتبہ انوائٹ ہوا ہے G7 سمٹس میں. اس مرتبہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ کوئی انویٹیشن نہیں بھیجی گئی. اور ساتھ میں دوسری جانب انڈیا پہلے کوشش کرتا تھا، کیونکہ بیچ میں گیپ آتے رہے 2005 سے جب شروع ہوا اور اب تک جتنے بھی سمٹ ہوئے ہیں، تو انڈیا کوشش کر کے انویٹیشن منگواتا بھی تھا، اس کے ڈپلومیٹک ایفرٹس کر کے انویٹیشن منگواتا تھا ایز این آبزرور ان ڈسکشن آف G7. کیونکہ اکانومی کے لحاظ سے انڈیا وہ ہمیشہ اپنے فعالیت کا ثبوت پیش کرتا رہا ہے ان ڈسکشن میں، اور ان ڈسکشن کے بہت سارے مقاصد ہوتے ہیں، اس میں پارٹیسپیٹ بھی کرتا رہا ہے. لیکن اس مرتبہ انڈیا نے بھی جان کے ڈپلومیٹک ایفرٹ نہیں کی کہ وہ اس میں چند وجوہات ہیں. نمبر 1 کہ سکھ برادری وہاں جو کہ بہت فعال ہے کینیڈا میں، ان کا جس انداز میں، جس درندگی کے ساتھ ان کے لیڈر کو ہردیپ سنگھ پونم کو انہوں نے قتل کیا 2023 میں، جس کے ثبوت دنیا میں پہلی مرتبہ کسی پرائم منسٹر نے فلور آف دی ہاؤس پر جا کے جسٹن ٹروڈو نے فلور آف دی ہاؤس پر وہ سارے ثبوت پیش کیے اور بتایا کہ یہ 5 آئیز نے کس طرح اس کو مانیٹر کیا. یہ تمام ثبوت کے باوجود انڈیا اس سے جان چھڑانے کی کوشش اس وقت کیا اس نے، اور اس میں کسی حد تک کامیاب بھی ہوا. لیکن it bites back now after such a long time. اچھا ڈاکٹر صاحب، Now میں it is معذرت biting چاہوں گا back کیونکہ that قطع کلامی میں نہیں چاہتا تھا، لیکن میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا. جیسا کہ آپ نے خاص طور پر جو خالصہ کی تحریک کے حوالے سے اب تک جو برطانیہ میں اور کینیڈا میں جو ریفرینڈم ہوئے، کامیاب ریفرینڈم ہوئے، ایک ریکگنیشن ملی ہے ان کو ورلڈ وائڈ، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ پریشر جو ہے ڈالا گیا ہے اور کینیڈین حکومت کو، کیونکہ وہاں پہ تو ایک ڈیموکریٹک سٹرکچر ہے ہم دیکھ رہے ہیں، تو وہ اس طرح کی جو تحریک ہے خاص طور پر جو مظالم کا سامنا کرتی ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک فیکٹر بھی ہو سکتا ہے کہ جو خاص جو ہے اس پہ دباؤ ڈالا گیا ہو؟ دیکھیں، یہ 2005 میں ان کو انوائٹ کیا گیا، ڈپلومیٹک ایفرٹس جو انڈینز نے کی، یعنی ریکویسٹ کی کہ ہمیں انوائٹ کیا جائے. 2007 میں ایسے ہی ہوا، بیچ میں 1 سال کا گیپ آ گیا. 2009 میں اور 2009 سے لے کے 2019 تک ڈپلومیٹک ایفرٹس کچھ کی بھی ہوں گی تو کارآمد نہیں ہوئی انڈیا کے نے جو کی تھی، اور ان کو انویٹیشن نہیں گئی. تو اس مرتبہ بھی اس کے 2 رخ میں بیان کر رہا تھا آپ کو. پہلا رخ تو یہ ہے کہ کینیڈا کوئی زیادہ اس میں انٹرسٹڈ بھی نہیں رہا ہوگا، لیکن کیونکہ تالی دونوں ہاتھ سے بجتی ہے ڈپلومیٹک ایرینا میں، تو انڈیا نے اس لیے کوشش نہیں کی کہ تقریباً جو پچھلا ریفرینڈم ہوا کینیڈا میں، اس میں تقریباً 43,000 کے قریب سکھوں نے ریفرینڈم میں حصہ لیا، اور جو ان کی ایک کثیر آبادی ہے، اور ریفرینڈم میں انہوں نے ثابت کر دیا کہ وہ ایک اپنا ملک، اپنا آزادی چاہتے ہیں اور ایک سیپریشن چاہتے ہیں انڈیا سے. اور ساتھ میں اسی طرح یو کے میں، اسی طرح یورپین ممالک میں، اسی طرح امریکہ میں. اور آپ نے دیکھ لیا کہ امریکہ میں بھی جس طریقے سے انہوں نے قاتلانہ حملہ کیا، اور کس طریقے سے امریکہ میں اب بھی انڈائٹمنٹ ہوئی ہے اور انڈائٹمنٹ کے مطابق کیس چل رہا ہے. ان تمام چیزوں کو اگر ملا کے دیکھا جائے تو اس کے، جس طرح میں نے بتایا، اور اس کو کنکلوڈنگ لحاظ سے اس پوائنٹ کو میں اس طرح بیان کروں گا کہ کینیڈا اس وقت بہت زیادہ دلچسپی نہیں رکھتا تھا، کہ انہوں نے ایک بہت پختہ قسم کا اسٹینڈ لیا، ڈپلومیٹک اسٹینڈ لیا ہے، اور ایک ایلیگیشن کی ہے جس کا کہ جواب انڈیا نہیں دے سکا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ کیا وجوہات ہیں دنیا میں جہاں صف بندیاں ہو رہی ہیں، جس کا ہم اکثر ذکر بھی کرتے ہیں، نئی فارمیشنز جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں، نیوکلیر سب میرین فراہم کی گئی، اس پر ہمارا احتجاج رہا کیونکہ ہمیں پتہ تھا کہ یہ دہشت گردوں اور انتہا پسندوں کے ہاتھ لگنی ہے. دوسری طرف اوکس ہو، کوارڈ ہو، جتنی دنیا میں فارمیشنز بنی، اس میں بڑا بھاگا یہ جاتا تھا ہندوستان. اور وہ آپ کو بھی پتہ ہے جو اس کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے، جو اس کے ساتھ ابھی حالیہ دونوں کو وہ اکٹھا ہی جو ہے وہ ہم نے کیا حساب چکا دیا ہم نے.
تو یہ کیا وجہ ہو سکتی ہے اور آپ کو کیا لگتا ہے اس کے کیا کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں کہ اگر یہ G7 اجلاس میں شرکت نہیں کرتے؟ جی، ملٹی لیٹرل لیول پر انڈیا نے اپنا ایک کوشش کی تھی کہ اپنا اسٹیٹس بنائے ملٹی لیٹرل، اور G7 ایک ملٹی لیٹرل فورم ہے اور بڑا مضبوط اور مربوط فورم ہے، دنیا کی اکانومیز کے گرد ریوالو کرتی ہے. تو انڈیا کا اس میں انوائٹ نہ ہونا یا ان کی اپنی کوشش ڈر اور خوف کی وجہ سے کہ وہاں سکھ اس کی مزاحمت کریں گے، تو ان دونوں وجوہات کو بھی اگر ذہن میں رکھیں آپ تو اس میں سبب یہی نظر آتا ہے کہ ملٹی لیٹرل فورم بھی اب انڈیا اتنی آسانی سے اس میں اپنے پنجے نہیں گاڑ سکے گا جس طرح پہلے کرتا تھا. گو کہ انڈیا نے ابھی بھی چند روز پہلے 3-4 دن پہلے بھی کوشش کی اور اسی ہفتہ 2 ہفتہ پہلے بھی کوشش کی کہ FATF کی گرے لسٹ کے لیے لابنگ کرے، لیکن اس دفعہ اس میں بھی اس کو موقع کھانی پڑے گی اور اس میں بھی کامیابی نہیں ہوگی. وجہ اس کی یہ ہے کہ جو ریسنٹ ابھی جو 10 تاریخ کو اس کا ایک فائنل ایپیسوڈ پاکستان نے ایک آئینہ دکھلایا انڈیا کو کہ کیونکہ وہ کنونشنل وارفیئر میں کہتا تھا کہ بڑا قوی ہے، کیونکہ اس کے علاوہ نیوکلیر کیپیبلٹی تو ہمارے دونوں کی بلکہ ہماری 170 کے قریب وار ہیڈ ہے اور ان کے 172 کے قریب وار ہیڈ ہے، لیکن ہمارے وار ہیڈ بہت سارے معاملات میں بہت زیادہ فعال ہیں. خیر سر، یہ پوری دنیا میں جو ہمارے ٹیکٹیکل ویپنز ہیں یا جو ہماری مسلح افواج کی پیشہ ورانہ صلاحیتیں ان کا تو لوہا منوایا ہے. ہم نہیں چاہتے کہ ابھی اس میں مزید بات کریں کیونکہ بہت سکی ہوگی. بات میں آگے چلتا ہوں. جی بہت سکی ہو گئی ہے. میں اس کو آگے بھی بڑھاتے ہیں. ڈاکٹر حسن فاروق صاحب یہ بتائیے 2024 میں جو ہندوستان کے نیوی چیف ہیں انہوں نے پہلے سے تنبیہ کی تھی اور بتا دیا تھا کہ جو پاکستان کی نیوی ہے وہ 50 گنا زیادہ جو ہے وہ طاقتور ہو چکی ہے، ذرا خیال رکھنا. پھر ان کے بعد جو ان کے ڈپٹی ایئر چیف تھے انہوں نے بھی بتا دیا کہ بھائی یہ رافیل وافیل والا پنگا نہ لینا، سوری، کیونکہ یہ بولی ان کو سمجھ بھی آتی ہے. تو پھر وہ انہوں نے غلطی کی. پھر ان کا پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں ان کو بلایا گیا، وہاں سرزنش ہوئی، وہاں پہ بھی انہوں نے یہی بات کی. اور پھر جو ان کے صدر نادرن کمانڈ تھے ان کو انہوں نے ہٹا دیا. انہوں نے بھی یہی کہا کہ جی یہ جو فالس فلیگ کیا گیا ہے اس سے ہمیں بہت نقصان ہوگا. مودی نے کسی کی نہیں مانی. اب ان کا چیف آف ڈیفنس سٹاف بلومبرگ کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے کہ جی ہم نے 2 دن اپنے طیارے گراؤنڈ کر دیے اور جواب دینے سے قاصر ہے. تو اب کافی ہے سر یہ، یا آپ کو لگتا ہے کہ ابھی مزید بھی سمجھانا ہے دنیا نے؟ بہت شکریہ جی. یہاں میں شیکسپیئر کے ایک کوٹ سے اپنی بات کا آغاز کرنا چاہوں گا جی کہ شیکسپیئر نے فرمایا تھا کہ there is a method in the madness. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے جو چیف آف ڈیفنس سٹاف ہے انہوں نے جو بلومبرگ کو جو بات کی ہے وہ شاید انہوں نے ڈیلیبریٹلی کی ہے کہ ہم ایک ایسے ذہنی مریض کے ہاتھوں انڈیا کی 1.5 ارب آبادی جو ہے وہ اس کے ایسے ہتھے چڑھی ہے کہ وہ ہر کسی کو سبق سکھانے پہ تلا ہوا ہے. وہ پاکستان کو سبق سکھانے پہ تلا ہوا ہے. وہ امریکہ اور ویسٹرن پاورز کو یہ باور کرانے کی کوشش کرتا رہا. آپ نے کوارڈ اور ان کی بات کی، آکس وغیرہ کی، وہ اس چیز پہ بڑی جو ہے نا یعنی بضد تھا اجیت دوول اور امت شاہ اور نریندر مودی کہ وہ ویسٹرن جو کیپٹلز ہیں وہاں کے جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے ان کو یہ باور کروائیں کہ ہم چائنا کی کنٹینمنٹ کے لیے آپ کے پاس ایک بہت سٹرونگ قسم کے اویلیبل ایکٹرز ہیں. لیکن جو مئی 2025 میں دنیا بھر نے یونائٹڈ اسٹیٹس سمیت جو انڈیا کی جو ملٹری پریپیئرڈنس تھی یا ان کی جو اس ریجن میں ان کا جو ایک ورک تھی ملٹری پوائنٹ آف ویو سے، وہ سب کے سامنے ایکسپوز ہو گئی. حتیٰ کہ جو رافیل آپ نے پہلے بات کی نا کہ نریندر مودی جو ہے وہ G7 میں نہیں گیا، آپ کو پتا ہے کہ میکرون از اے ویری آؤٹ اسپوکن پرسن، وہ ڈیفینیٹلی اس سے یہ پوچھے گا. اور اچھا دوسری بات یہ ہے کہ جب فرانس نے سر اس کا موڈ نہ ہو تو وہ ہاتھ بھی نہیں ملاتا. سر آپ کو پتا ہے مودی سے ہاتھ بھی نہیں ملایا تھا. جی بالکل بالکل بالکل. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب ڈونلڈ رافیل نے انڈیا کو یہ جو ہے نا یعنی لیٹر لکھا یا ان کو ریکویسٹ بھیجی کہ ہم انویسٹیگیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ what was the problem that Pakistan has downed more than 3 Rafales، تو انڈیا نے اس سے انکار کر دیا. تو یہی چیز جو چیف آف ڈیفنس سٹاف نے یہ جو بات کی ہے کہ جی ہم نے ان کو گراؤنڈ کیے یا ہم یہ ساری چیز، تو میرا خیال ہے اس سے زیادہ انہوں نے کیا کہنا تھا. اور جس طرح آپ نے بات کی کہ اے پی سنگھ صاحب نے جب لاسٹ ایئر یہ بات بڑے واضح الفاظ میں کہی تھی کہ مجھے اپنی ایئر کمبیٹ کے لیے فائٹر جیٹس چاہیے، کیونکہ رافیل جتنا بھی اچھا جہاز ہو وہ 35 ہیں، اس سے زیادہ انڈیا کے پاس نہیں ہے.
اچھا اس کی دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کوئی بھی ایڈوانس ٹیکنالوجی لیتے ہیں تو وہ یہ نہیں ہوتا کہ آج آپ نے پرچیز کر لیا اور کل آپ نے اس کو فلائی کرا کے اگلے کا جو ہے نا وہ تہس نہس کر دیا. ایسا نہیں ہوتا. ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی پہ, اس کی ٹریننگ پہ, اس کی جو کمپیٹنس ہے, اس کی جو مینٹیننس ہے, اس پہ ٹائم لگتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہے کہ بھائی انہوں نے لے لیا اور بس اگلے دن جو ہے نا, ابھی بھی جب باتیں چل رہی ہیں کہ جی وہ F-35 لے لیں گے, اگر وہ F-35 لے لیں گے تو انڈیا کی جو ٹریننگ کا لیول ہے آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ اگلے 5 یا 6 سال میں بھی جو ہے نا F-35 تو نہیں ہے وہ جو ایلان مسک نے جس کی بڑی تعریف بھی کی تھی. جی 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 دیکھیں, اٹ از ناٹ دا گن وچ فائٹس, اٹ از مین بیہائنڈ دا گن ہو فائٹس. تو یہ صرف رافیل ٹیکنالوجی کی بات نہیں ہے, انڈین پائلٹس کی وہ ٹریننگ, ان کی وہ کمٹمنٹ, اور سب سے بڑی جو چیز یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی جو وار ہوتی ہے نا, یاد رکھیے گا کہ اس کے اندر سجاد صاحب جسٹ وار تھیری ایک چیز ہوتی ہے جو ہم انٹرنیشنل پالیٹکس میں بڑی اس کی جو ہے نا وہ یعنی ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں کہ کسی بھی آرم فورسز کو جب تک آپ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں دیتے فائٹنگ کے لیے, اس کا وہ اسپرٹ ہی نہیں ہوتا, اس کا وہ مورال ہی نہیں ہوتا. ہماری فوج کیوں لڑتی ہے کہ ہماری آرم فورسز کو پتا تھا کہ ہماری انٹیگریٹی کا اور ہماری سورنٹی کا سوال ہے. ہمارے دشمن نے ہمارے بارڈرز کے اندر آ کے نہتے معصوم بچوں اور لوگوں کے اوپر فائرنگ کی ہوئی ہے. Now we have to teach them the lesson. ڈاکٹر صاحب ایک نکتہ دنیا کو سینسٹائز کرنے کے لیے, یا جو دنیا ہمیشہ سے کمٹمنٹ کرتی ہے, چلیں ٹیررزم ایکسٹریمزم ایک نئی ٹرم آئی, لوگوں نے اس میں قربانیاں دی, پاکستان جو ہے وہ صف اول پہ رہا, پاکستان نے کنٹریبیوٹ کرتا رہا. 2 صدیاں ہو چکی ہیں, یا بلکہ 1 صدی پہلے ہی ہم کہیں کہ اس کے پہلے عشرے میں ہم ایک ٹرم سنتے ہوتے تھے, آرم ریسٹ, یعنی اسلحے کی دوڑ. یہ اب ٹرم ختم ہوتی جا رہی ہے. کیا آپ کو نہیں لگتا کہ دنیا جہاں کلائمیٹولوجی کا مسئلہ ہے, کلائمیٹ چینج آ رہا ہے, جہاں کیٹسٹرافیز ہو رہی ہیں, جہاں پہ فوڈ سیکیورٹی ہے, جہاں پر بچوں کی خوراک کا مسئلہ چل رہا ہے, دنیا کو اور بے روزگاری اور اکانومی کا جو ہے وہ چیلنجز ہیں, وہاں پر یہ آرم ریس جو ہے وہ مزید دلدل کی طرف لے کے جا رہی ہے. کیا دنیا کو اس پہ یکجا ہونے کی ضرورت نہیں ہے؟ یہ جو سب ہم دیکھ رہے ہیں, جو تمام آپ ذکر کر رہے ہیں, یہ جو ویپنز خریدے جاتے ہیں, آرم ریس جو ہے, اس میں ہندوستان بھی اتنا دوڑتا ہوا آگے آگے بھاگ رہے. جی میں آپ کو یہ عرض کروں کہ جب پلوامہ اٹیک ہوا تھا اور پھر انہوں نے پاکستان کے اوپر جو ہے نا یعنی اپنی طرف سے ایک سو کالڈ فالس فلیگ آپریشن کیا تھا, اور پھر پاکستان نے ابھینندن کو گرا کے اس کو جس انداز سے چائے پلا کے واپس بھیجا تھا, تو میری معلومات یہ ہے کہ اس وقت چائنیز پریزیڈنٹ نے نریندر مودی سے کہا کہ یار فار گاڈ سیک اس ریجن میں پیس کو آنے دو. اور یہ روز آئے دن یہ جو نئی جو ہے نا وہ مطلب شرارتیں اور نئی جو چیزیں تم کر رہے ہو, دس از ناٹ گڈ فار دا ہول ریجن. اچھا میں آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں کہ دیکھیں پوری دنیا میں اس وقت ریجنلزم بڑا زور و شور سے آگے جا رہا ہے. آسیان کو آپ دیکھ لیں, سینٹرل ایشیا کو دیکھ لیں, وہاں قازقستان اور کرغزستان کے آپس میں بڑے ایشوز تھے, فرغانہ ویلی میں ان کے ایشوز تھے, واٹر ایشوز تھے ان کے, بارڈر ایشوز تھے ان کے, وہ سارے ون بائی ون کر کے ریزالو کر رہے ہیں. ایون آپ دیکھ لیں کہ چائنا کی ایفرٹس کے ساتھ ایران اور سعودی عرب بھی قریب آئے ہیں. یہ ہماری آپ نے پروگرام کے انٹرو میں کہا تھا کہ ہماری بدقسمتی ہے کہ اس ریجن کے اندر ایک ایسا سٹیٹ ہے اور پھر اس کے اندر پچھلے 10 سال سے ایک ایسا پولیٹیکل ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک فینیٹک آیا ہوا ہے کہ جس نے اس پورے ریجن کی پیس کو ڈیسٹیبلائز کیا ہوا ہے. تو یہ جو آرمز ریس اور یہ والی جو چیزیں ہیں وہ آج کل کے زمانے کے جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں یہ ان کا ایشو نہیں ہے. آج کل تو آپ کلیکٹیو سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں, کمپریہنسو سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں, فوڈ سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں, کلائمیٹ سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں. ٹیررزم کا جو وہ ہے نا, اس کا جو وہ ہے اس کو کیا کہتے ہیں, وہ بکنا ختم ہو چکا ہوا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اب ٹیررزم جو ہے نا اس کا وہ نہیں بکنے والا, کیونکہ وہ دورہ معیار اور تفریق جو ہے, ڈاکٹر صاحب آپ نے بالکل ٹھیک کہا, وہ بھی ایک دورہ معیار اور ایک تفریق جو ہے اس نے بھی اس ٹرم کو ابھی کافی حد تک ختم کر دیا. مہتاب حیدر صاحب گو کہ ایک ڈپلومیٹک جو اس کا امپیکٹ تھا اس پہ ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب نے, اس طرح ڈاکٹر حسن فاروق صاحب نے بین الاقوامی جو اس کے تعلقات پر اثر پڑتا ہے اور جو ہندوستان کو سبکی ہوئی ہے اس پہ بات. لیکن G7 کے حوالے سے یہ بتائیے گا کہ اس کا اکنامک امپیکٹ بھی ہے, اور جیو اکنامکس جو ہے وہ اب دنیا کا فوکسڈ ہوتا جا رہا ہے. تو ہندوستان ایسے فارمیشنز یا اس طرح کے اجلاس یا سمٹس میں اگر شرکت نہیں کرتا تو اس کو اکنامکلی کتنا اس کا لاس ہو سکتا ہے, کیونکہ اس میں ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یورپی کمیشن کے صدور بھی شامل ہیں, امریکہ جیسا ملک بھی اس میں شامل ہے, بڑے اہم ممالک ہے G7 کا اجلاس. یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بنیادی طور پر یہ جو ڈپلومیٹکلی اور ملیٹریلی ایشوز کے اوپر بات کر رہے تھے, اس پہ میں ایک بات ضرور کرنا چاہتا ہوں.
آپ کوئی بھی نیریٹو اس ٹائم تک اس کو نہیں دنیا کو تسلیم کروا سکتے جب تک اس کی بنیاد کے اندر سچ نہ ہو. جب آپ جھوٹ کی بنیاد پر کوئی نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ پوری دنیا کے سامنے ایکسپوز ہو جائیں گے, اور انڈیا کے ساتھ بالکل ایسے ہی ہوا ہے. ابھی آپ دیکھیں تو وہ چاہتے ہیں, ان کی خواہش یہ تھی کہ پاکستان کو ڈپلومیٹکلی آئسولیٹ کیا جائے. انہوں نے ایف اے ٹی ایف کے اندر ایک باقاعدہ پوری کوشش کر کے پاکستان کو گرے لسٹ کے اندر شامل کروایا, اور اپنے آپ کو یہ پچ کرنے کی کوشش کی جی ہم بڑے دنیا کے ساتھ بڑے ریلیونٹ ہو چکے ہیں. لیکن اب حالت یہ ہے کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ یہاں پہ ملیٹریلی بھی انہیں ناکامی ہوئی ہے. ابھی G7 کا آپ حوالہ دے رہے ہیں, اور G7 کی اکانومی, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پوری دنیا کی اکانومی کی بات کر رہے ہیں. چونکہ ابھی اگر آپ نے اس کا حوالہ نہیں دیا, لیکن اب اگر آپ دیکھیں تو جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی ٹیرف پالیسی ہے اس کے کانٹیکسٹ میں بھی دیکھیں تو انڈیا جو ہے وہ بیک فٹ پہ جا رہا ہے. جی پریشرائز کر کے بلا کے ٹیرف لگائے گئے. بالکل. اور دوسری بات, ابھی میں آپ کو بتاؤں, ابھی انہوں نے ایف اے ٹی ایف کا بھی حوالہ دیا. دیکھیں یہ جو فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس ہے, پاکستان نے گریجویٹ کیا اور وہ کمپلائنس کو اس حد تک انشور کیا کہ ہم اس گرے لسٹ سے باہر آئیں. پاکستان اب بھی ایک میکانزم موجود ہے, ہم اس کی جورسڈکشن کی جب بھی مانیٹرنگ آگے چل کے ڈیو ہوگی تو وہ سارے کے سارے سسٹم جو ہیں موجود ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں ایک اور بات بھی بڑی امپورٹنٹ ہے, جب یہ پہلگام کا واقعہ ہوا تو پاکستان نے کیا کہا, انہوں نے کہا جی ہم آفر کرتے ہیں کہ کسی طرح کی بھی کوئی آپ پروب یا انویسٹیگیشن کرنا چاہتے ہیں تو ہم پوری طرح سے تیار ہیں. ہماری سفارتی کامیابی تھی, دنیا کو ہم یہ باور کروایا ہم نے. تو پاکستان نے اپنے آپ کو ریلیونٹ ثابت کیا ہے. انڈیا اب اس راستے پہ چل پڑا ہے کہ جس راستے پہ چلنے کے نتیجے میں سمجھتا ہوں اس پورے ریجن کے لیے یہ راستہ جو ہے. اچھا اور اکنامکلی میں آپ کو بتاؤں, یہ اپنے آپ کو انہوں نے مضبوط کیا تھا پچھلے عرصے کے دوران, لیکن اب یہ ریورس گیئر کے اوپر ہے. یہ بتائیں کہ جہاں آپ نے بات کی, وہ ہم کہتے بھی ہوتے ہیں نا, انوکھا لاڈلا کھیلن کو مانگے چاند, تو وہ نیوکلیر سپلائر گروپ کا ممبر بھی بننا چاہتا تھا, وہ بھی اس کی خواہش تھی. پھر وہ سیکیورٹی کونسل میں ممبر بھی بننا چاہتا تھا, وہ بھی اس کی خواہش تھی. گو کہ این پی ٹی ہے, بہت سارے ایسے معاہدے ہیں جن پہ اس کے سائن اور بہت سارے ایشوز بھی ہیں. یہ اپنی جگہ پر ہے. یہ جو اپنے پڑوس کے ساتھ اس کی ٹریڈ تھی, آپ کو میں بتاؤں, وہ پڑوس کے ساتھ جو انہوں نے سب کچھ کیا ہے, تو یہ تو ہندوستان کے باسیوں کو نہیں سوچنا چاہیے کہ ہندوستان کو کس چوراہے یا دوراہے پہ لا کے کھڑا کر دیں. ایک مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں. ایک ایگریمنٹ تھا سیفٹا. سیفٹا کے اندر پروگریس نہیں ہو سکی. آپ کو یاد ہوگا, مجھے یاد ہے آج سے بہت سال پہلے 2005 6 یا 6 7 میں اسلام آباد میں ایک سیفٹا کے کانفرنس ہوئی تھی, اور ایک فریم ورک جو ہے طے ہوا تھا کہ تمام ممالک اپنے ٹیرف کو جو ہے وہ ریڈیوس کریں گے تاکہ ریجنل ٹریڈ ہو. اچھا, صرف پاکستان کے ساتھ تو ان کی اصلی دشمنی ہے ہی, آپ بنگلہ دیش کے ساتھ دیکھ لیں, آپ چائنا کے ساتھ دیکھ لیں, نیپال کے ساتھ دیکھ لیں, سری لنکا, بھوٹان کے ساتھ دیکھ لیں. بالکل. تو آپ اس پورے ریجن کے اندر آپ دنیا کے سامنے اپنے آپ کو پچ کر رہے ہیں جی ہم ریلیونٹ ہیں. آپ اپنے ریجن کے اندر جو ہے وہ کسی طرح کی پیس کو, ٹرینکویلٹی کو, پراسپیرٹی کو, ٹریڈ کو آپ پروموٹ نہیں کر رہے. تو یہ ریجنلزم جو ہے نا, آسیان کا حوالہ دے رہے تھے. آپ یہ دیکھیں کہ یہ ممالک جو ہیں وہ سینٹرل ایشیا, آسیان کنٹریز, وہ ایک ریجنل بلاک کے طور پہ یورپین یونین. تو اگر آپ اپنے وہ جو ہیجمنی والا آپ کا ہے اس سے آپ نہیں نکلیں گے تو نہ اس ریجن میں آپ اپنے آپ کو ریلیونٹ کر سکیں گے, اور انٹرنیشنلی تو آپ اپنے آپ کو آئسولیٹ کر ہی رہے ہیں. اور انڈیا جو ہے وہ میں جیسے پہلے کہہ چکا ہوں ایک ریورس گیئر کے اوپر ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ریجن کے اندر بہتری آئے, لوگوں کی زندگیوں کے اندر بہتری آئے, تو آپ کو پہلے ریجنلزم پہ جانا پڑے گا, بڑھنا پڑے گا. ایک جمیل احمد خان صاحب, کیونکہ بڑی ایک اہم بات مہتاب صاحب نے بھی کی ہے کہ یہ جو ریجنل کنٹریز ہیں, یہ جو پارٹنرشپ ہے یہ کتنی امپورٹنٹ ہے, اس پہ بھی ذرا تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا. دوسرا, لینڈ لاک کنٹریز کے حوالے سے جو ایکسیسیبلٹی کے حوالے سے جو باتیں ہوتی تھی, ہندوستان جو کہ ایک بینیفیشری ہو سکتا تھا ٹاپی کا, وہاں سے ہی اس نے رائے فرار اختیار کی. پاک ایران گیس پائپ لائن, گو کہ فائنینشیل سینکشنز تھی, جو کچھ بھی ہوا وہاں سے بھی رائے فرار اختیار کی. تو آپ کو نہیں لگتا کہ ہندوستان کے لیے کسی دشمن کی ضرورت نہیں؟ یہ میں نے نہیں کہا, یہ راہل گاندھی نے فلور آف دا ہاؤس میں بھی کھڑے ہو کر کہا, لوک سبھا میں بھی اس نے کہا کہ ہندوستان کو کسی دشمن کے لیے ضرورت نہیں ہے, تمام انسٹیٹیوشن کو تو کیپچر کر چکا ہے مودی.
تو آپ کو نہیں لگتا کہ ہندوستان کے باسی اب جو ہے وہ اس چیز کو سوچ بچار کریں کہ ایسی جو منافقانہ جو پالیسیاں ہیں اور جو سیاست ہو رہی ہے یہ ہندوستان کی معیشت کو تباہ کر رہی ہے؟ جی ہاں، اس میں 2 سٹیپس میں اس کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا. پہلی بات تو یہ کہ یس، ہندوستان میں اب ہو یہ رہا ہے کہ جو باٹمز اپ پریشر ہے وہ بلٹ اپ ہونا شروع ہو گیا ہے، کیونکہ ہندوستان کے واسی سارے کے سارے وہ آر ایس ایس کے ممبر نہیں ہیں، سارے کے سارے وہ بی جے پی کے ووٹر سپورٹر نہیں ہیں. بالکل. تو لہٰذا اگر جو باقی اس سے ہٹ کر ہے، بڑے روشن خیال لوگ بھی ہیں، وہاں بصیرت آمیز لوگ بھی ہیں، وہاں اس معاملے کی جو کہ پلورلزم پہ کرتے ہیں، ڈیپینڈ کرتے ہیں، جو مانتے ہیں وہ لوگ ہیں، وہاں سیکولرزم. تو ان تمام چیزوں کو دیکھیں تو وہ باٹم اپ پریشر جو ڈیولپ ہو رہا ہے، اور خاص طور پر 10 اس مہینے کی پچھلے مہینے ماہ کی 10 تاریخ کے بعد، 10 تاریخ کے بعد سے جو پریشر ڈیولپ ہوا ہے اس سے یقیناً. لیکن پرابلم یہاں ایک ہے کہ بی جے پی گورنمنٹ کو صرف ایک نارمل گورنمنٹ نہ سمجھا جائے. بی جے پی جو ہے which is propelled with the RSS آئیڈیالوجی، ہندوتا پہ جو اپنا وہ رکھتی ہے، نظریے پر قائم ہے جو. اور جب کوئی گورنمنٹ اگر اپنے نیشنل سیکیورٹی کے اہداف کو حاصل کرنے کے لیے اپنی نظریاتی، جیسے کہ ہندوتا کا جو نظریہ ہے یا آر ایس ایس کا جو کہ 1916 سے چلا آ رہا ہے، تو جب ان کی ذہن سازی اس سائڈ پہ ہوئی ہے تو پھر نیشنل سیکیورٹی داؤ پر لگ ہی جاتا ہے. تو ابھی انہوں نے انڈیا کے نیشنل سیکیورٹی کو اپنے اس آر ایس ایس نظریے کے بھیٹ چڑھانا شروع کر دیا ہے، جس کی وجہ سے باٹم اپ پریشر کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے. تو اس باٹم اپ پریشر سے مودی، آپ دیکھیں کہ آج کل ان کی کافی حالات بڑے پتلے ہیں، اور جب جس جرکی لحاظ سے بیانات دیے جا رہے ہیں پرائم منسٹر انڈیا کے طرف سے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کتنے زیادہ اس وقت وہ اس میں سٹریس میں ہے. اور اس سٹریس میں جب آدمی آتا ہے تو اس قسم کی دھمکیاں دے رہا ہوتا ہے، جس طرح کی دھمکیاں آج کل پرائم منسٹر انڈیا کے مودی صاحب دے رہے ہیں. تو یہ تو رہی اس کی ایک پہلو. دوسرا رہا کہ بلاک جو اس طرح بن رہا ہے، گلوبل ویسٹ سے دنیا گلوبل نارتھ اور گلوبل ساؤتھ کی طرف موو کر رہی ہے. آپ دیکھ لیں آسیان کا ذکر ہو چکا، اور ابھی ایس سی او کا ذکر نہیں ہوا. ایس سی او اگر دیکھا جائے تو دنیا کی اس میں 4 نیوکلیئر قوتیں ہیں، اور دنیا کی اس میں اب جو اکانومی جس رخ کی طرف جا رہی ہے، اس رخ کی طرف ایک بہت بڑی، جسے کہا جائے دنیا میں ایک تغیر پیدا ہو رہا ہے، دنیا میں ایک نیا باپ پیدا ہو رہا ہے، جس میں کہ جس طریقے سے اکانومی کا رخ بڑھ رہا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت امریکہ کی جو فارن پالیسی کا سب سے کلیدی نقطہ ہے وہ ہے چائنا کنٹینمنٹ. چائنا کنٹینمنٹ اس لیے ہے کہ چائنا جس لحاظ سے ابھر رہا ہے، جس تیزی سے ابھر رہا ہے، اکانومی کے لحاظ سے، اسپیس میں ترقی کے لحاظ سے، رشیا اور چائنا دونوں مل کے اسپیس ویپنائزیشن میں سبقت لے گئے ہیں امریکہ سے. اور اس کا ایک شاخسانہ آپ نے دیکھ ہی لیا، جو موجودہ جھڑپ ہوئی ہمارے پاس بھی، وہ ہمارے نوجوانوں نے بھی اور ہمارے جو افواج کے کیپیسٹی بلڈنگ بھی اتنی ہوئی ہے کہ وہ اب مدد لے سکتے ہیں ان تمام سیٹلائٹ سے اور ان تمام انٹیگریٹڈ ڈاکٹر صاحب سسٹم سے. یہ جو آپ نے ایک بڑا ایک اہم نقطہ اٹھایا، یہ جو کنٹینمنٹ آف چائنا، پھر اس کے لیے تھانے دار کا انتخاب، بڑی اس میں ہم کمپلیکیشنز میں نہیں جاتے، اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتے. سب کو پتہ ہے کہ چائنا کی کنٹینمنٹ کے لیے ویسٹ نے کیا کچھ کیا. یہ جو اس کا ایک ہیجمونک ڈیزائن تھا جس کے بارے میں بار بار بات کی جاتی تھی، ایک سپریمیسی کی کوشش تھی اس پورے خطے میں اپنے ہولڈ کے لیے، اور پھر وہ گریٹر ہندوستان وغیرہ جو بھی اکھنڈ وکھنڈ کہتے رہتے ہیں. یہ ساری کوششوں نے آپ کو نہیں لگتا کہ ہندوستان کے لیے بہت زیادہ مشکلات کھڑی کر دی ہیں؟ اب تو بنگلہ دیش، نیپال، بھوٹان، سری لنکا، ایون کہ وہ کے پی اولی شرما کا مجھے یاد ہے، انہوں نے بھی کہا کہ جی آپ زیادہ تھانے داری کی کوشش نہ کریں، زیادہ یہ بڑے بھائی بننے کی یا بگ باس بننے کی کوشش نہ کریں. جی ہاں، وہ اٹ اپیئرز دیٹ دے آر بیکمنگ دا سلیو آف دیئر اون سرکمسٹانسز. جس طریقے سے انہوں نے اپنے ریٹرکس ڈیولپ کیے، جس انداز میں وہ لے کے چلے، لیکن کیونکہ جیو پولیٹیکل معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں بہت ساری چیزوں کو نظر انداز کیا جاتا ہے. اب مثال کے طور پر جو ظلم و تعدی، جبر و ستم کشمیر میں یا مائنورٹیز کے خلاف اب بھی ہو رہا ہے،
اور کافی برسہ برس سے ہو رہا ہے، جس کی رپورٹیں موجود ہیں ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹس میں، جس کی رپورٹیں موجود ہیں ہیومن رائٹ کمیشن اور کمشنر نے جو رپورٹس پیش کی ہیں سیکورٹی کونسل کو اور جنرل اسمبلی کو، اس میں موجود ہیں، اور جس کا تذکرہ بہت کلیدی انداز سے، بہت واضح انداز سے جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ رپورٹ فار دا ریلیجیس فریڈم، اس میں سارا تذکرہ کر دیا ہے کہ انڈیا میں آر ایس ایس کس طریقے سے وہاں کی میڈیا کو دباؤ میں لے آتی ہے، وہاں کو جوڈیشری کو دباؤ میں لے آتی ہے، لیکن اس کے باوجود انڈیا کی جیو پولیٹیکل جو اس وقت حیثیت ہے، کیونکہ اور کون ہے، اگر آپ اسپرنگ آف الائنس کی بات کریں تو اس میں انڈیا ہی سب سے بڑا چودھری بنایا گیا ہے، کوئی 7 کے قریب تو ان کے ڈیفنس سے ریلیٹڈ ایگریمنٹ ہیں امریکہ کے ساتھ، اور اتنا اس میں جو ہم آہنگی اسی لیے پیدا کی گئی کہ تھوڑا سا وہ دم خم پیدا کرے اپنے چائنا کنٹینمنٹ کے حوالے سے، لیکن انڈیا ایک اپنی ڈاکٹر صاحب میں ون لائنر آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو آپ نے تھانے دار یا چودراہٹ کی بات کی جو ہندوستان کو سمجھا گیا، تو یہ اتنا کمزور چودھری ثابت ہوا اور اتنا کمزور جو یہ تھانے دار ثابت ہوا، بیساکھیوں پر آ گیا، تو آپ کو نہیں لگتا کہ اثر نو جائزہ لینا چاہیے جنہوں نے چائنا کی کنٹینمنٹ کے لیے یا اس کو تھانے داری دی ہے؟ یہی ہو رہا ہے، جی یہی ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ کس طرح رویوں میں تبدیلی آئی ہے، امریکہ کی بھی اور پاکستان کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، آپ کو اسٹیٹمنٹس ہم مانیٹر کرتے رہے ہیں، اس کو میں کوٹ کر سکتا ہوں ڈونلڈ ٹرمپ کی پاکستان کے حوالے سے، اور دنیا میں باقی ممالک بھی جو ہیں، آپ دیکھیں کہ اوباما کے وقت میں کچھ نہ کچھ نکتہ چینی آئی تھی پاکستان پر، بالکل، لیکن لیکن اس مرتبہ آپ دیکھیں کہ کوئی نکتہ چینی نہیں آئی، بلکہ کافی پذیرائی رہی، اور ٹھیک ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ جو چودھری اتنے اس کو کھڑا کیا گیا تھا اتنی طاقت بخشنے کے بعد، وہ چودھری تو اپنا کام نہیں دکھلا سکا، فیل ہو ہمارے گیا۔ خلاف تو چائنا کے خلاف کیا دکھلائے بہرحال گا، سر یہ جو 630 تھانے کے داری قریب ہے جہاز ان کے پاس وہ ہیں۔ تھانے داری جو ہے وہ بالکل دھڑام تختہ ہو گئی اور دھڑام سے گر گئی اور بہت بری حالت ہوئی۔ خیر اس پہ اب ہم بار بار کیا بولیں، ساری دنیا جانتی ہے، ہم بارہا دنیا کو بتاتے رہیں، باور کرتے ہیں۔ ڈاکٹر حسن فاروق صاحب یہ بتائیے سر، دنیا کو کیا اپنی پالیسیوں پر اب اثر نو جائزہ نہیں لینا کہ یہ جو طاقت کا منبع جو کہلانے والے ممالک تھے ان سے اب دنیا اکتا گئی ہے، اور اب جو ہے دنیا کو معیشت کی طرف، روزگار کی طرف، خوشحالی کی طرف دنیا کو بڑھنا ہوگا، اور پاکستان سفارتی سطح پر بھی جس طرح ڈاکٹر جمیل احمد خان جیسے قیمتی لوگ ہمارے پاس اور جو ہمارا ڈائسپورا ہے، ہمارے انوائز ہیں، وہ اس چیز پر دنیا کو باور کروائیں، اقوام متحدہ کو، اس کی سیکیورٹی کونسل کو، کہ جی دنیا کو اگر آپ نے عام سٹرگل کے پیچھے لے گئے، عام ریس کے پیچھے لے گئے، اور اگر یہی جنگی ساز و سامان کا ہی مسئلہ چلتا رہا تو امن کی جو خواہش ہے وہ تو شرمندہ تعبیر نہیں ہوگی کبھی بھی۔ یہ آپ کا بڑا ایک زبردست سوال ہے۔ میں اس چیز پہ یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں، جن لوگوں کے پاس ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہے انہوں نے تو اپنا ویپن بیچنا ہی بیچنا ہے۔ بات اس ملک کے یعنی اگر آپ ہندوستان کے پوائنٹ آف ویو سے بات کرتے ہیں تو یہ 1.5 ارب ہندوستانیوں کا کام بنتا ہے کہ وہ اپنی جو نریندرا مودی کی جو گورنمنٹ ہے اس کو پریشرائز کرے کہ بھائی آپ ہمیں روٹی دیں، آپ ہمیں گھر دیں۔ آپ دیکھ لیں کہ ہندوستان کے اندر پوری دنیا میں سب سے زیادہ وہاں پہ ہوم لیس لوگ ہیں، وہاں پہ بیگرز ہیں، وہاں پہ جو وہ جو آؤٹ سکرٹس میں جو کچی آبادیاں ہیں بڑے شہروں کے باہر، وہ سب سے زیادہ وہاں پہ ہے۔ بے روزگاری کتنی ہے، آپ صرف اس سر لوگوں کے پاس واش رومز نہیں ہیں، لوگوں کے پاس واش روم نہیں ہے، مور دین 40%۔ ایگزیکٹلی اور انڈیا نے ابھی ایک نیا وہ شروع کیا ہوا ہے کہ لوگوں کو واش روم جانا کیسے سکھایا جائے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، یہاں میں ایک چیز وہ آپ ایک سوال کر رہے تھے کہ جو ورلڈ لیڈرز ہیں یا جو گلوبل پاورز ہیں، دیکھیں گلوبل پاورز اپنی الائنمنٹ بڑی تیزی سے کر رہی ہیں۔ آپ رشیا کو دیکھ لیں، رشیا اس کا انڈیا کا کتنا کلوز پارٹنر تھا۔ آپ دیکھیں رشیا نے بڑی تیزی کے ساتھ اپنی جسے الائنمنٹ ہے اس کو شفٹ کیا ہے۔ اب اس کے پاکستان کے ساتھ بہت اچھے ریلیشنز ہیں، اور وہ پاکستان کو بہت سارا یعنی اس کے ساتھ بڑی اسٹیل مل کے حوالے سے وہ چل رہی ہے بات، ڈیفنس کے حوالے سے بات چل رہی ہے، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کے حوالے سے ہماری ان کے ساتھ بات چل رہی ہے۔ بالکل۔ اور جس طرح آپ نے کہا کہ جی پورے ریجن میں آپ دیکھ لیں ہندوستان اس وقت ٹوٹلی آئسولیٹڈ ہے۔ گریٹ پاورز نے ایک ٹرائی کیا تھا، لیکن اس وقت جو یونائٹڈ اسٹیٹس ہے اس میں ڈونلڈ ٹرمپ کی گورنمنٹ ہے، اینڈ ٹرمپ کین ڈو اینی تھنگ۔ آپ ٹرمپ پہ یہ مت وہ کیجئے گا کہ جی ٹرمپ نے اگر آپ جی کوارٹ کا حصہ ہیں تو ٹرمپ آپ کو جو ہے نا وہ نوازتا رہے گا۔ آپ دیکھ لیں انہوں نے جو آئی فون پہ کتنا اسٹرانگ ایک سٹانس لیا کہ نہیں جی آئی ول ناٹ
import iPhone from سر India. انہوں نے اپنی بہت ساری Indian one. پالیسیوں کو اثر نیوز پہ جائزہ لیا ہے. میکسیکنز کے حوالے سے جو پالیسی کی بات کریں یا انلیگل امیگرینٹس کے حوالے سے پالیسی کی بات کریں, ٹیرف جو اضافہ کیے, ٹیرف بڑھائے, اس پر انہوں نے اثر نو جائزہ لیا. اور پھر انہوں نے وار کے حوالے سے جو ایک وہ کہتے تھے نا کہ ایک سینٹیمنٹ پایا جاتا ہے امریکہ میں کہ وہ جناب وہ زیادہ کوشش یہ ہے کہ جنگی جنونیت وغیرہ, ایسی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ حالات کا یہ تقاضا تھا, عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق انہوں نے کیا؟ ویری شارٹ سر پلیز. جی بالکل ایسا ہے. دیکھیں اس وقت دنیا کو آپ چائنا کو دیکھ لیں. چائنا نے ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن فار میڈیشن وہ بلڈ کیا ہوا ہے. انہوں نے AIB بلڈ کیا ہوا ہے جو کہ انفراسٹرکچر اور ڈیولپمنٹ کے لیے ہے. وہ BRI کے پروجیکٹس کروا رہے ہیں. وہ دنیا میں مطلب کنیکٹیوٹی کے اور انویسٹمنٹ کے پروجیکٹس لے کے آ رہے ہیں. جبکہ دوسری طرف ہندوستان ہے جو جنگوئزم کا شکار ہے اور پورے ریجن کو اس نے ڈیسٹیبلائز کیا ہوا ہے. تو اس طرح کی جو پالیسیز ہیں وہ ٹوٹلی انڈیا خود بخود آئسولیٹ ہو کے رہ گیا ہے. بالکل, کہ کسی نے اس کو آئسولیٹ کیا ہوا ہے. یہ جو بالکل آپ نے ڈاکٹر صاحب بڑا ایک اہم نقطہ اٹھایا ہے کہ ایک تو ڈپلومیٹک آئسولیشن, اکنومیکلی آئسولیشن پر تو آپ بڑی سیر حاصل ہمیشہ گفتگو کرتے رہتے ہیں. لیکن میں تو آپ سے یہ بتائیے گا, ملک کے اندر ہماری جو معیشت ہے, ویسے کئی بات ہو گئی کہ جناب ہماری معیشت کی حالت ہے, تو میں نے جواب دیا, میں نے کہا یہ معیشت کی اس حالت میں تمہاری یہ حالت بنا دی, اگر ہماری حالت درست ہوگی پھر اپنی حالت کا سوچو. خیر ذرا یہ بتائیے گا کہ یہ جو وزیر اعظم نے بڑا اطمینان کا اظہار کیا ہے اور FBR کے حوالے سے گو کہ بڑی ریفارمز ہوئی ہیں, GDP کا 4.2 تک کہا جا رہا ہے, اور پھر اب جو یہ فیس لیس کسٹمز اسسٹنٹ سسٹم جو ہے, اس کو ذرا بتائیے گا یہ کیا ہے, اس کا کیوں اس کو سمجھا جا رہا ہے کہ یہ انتہائی, کراچی میں لانچنگ ہوئی ہے اس کی, پائلٹ پروگرام تھا. سر میں ایک چیز آپ کے سوال کے جواب سے پہلے دیکھیں, یہ جو اس ٹائم گلوبل اکانومی ہے, اگر اس کو ریسیشن کے ہم گروتھ کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں لک ٹورڈز ایشیا. اور ایشیا کے اتنی بڑی پاپولیشن, ایک طرف چائنا, دوسری طرف انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, اور یہ سارے ممالک جو ہیں یہ انجن آف گروتھ ثابت ہو سکتے ہیں فار گلوبل اکانومی. لیکن اگر کسی ملک کی ہجمنی اور ڈیزائنز اس طرح کے ہوں کہ وہ ڈیسٹیبلائز کرے گا, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پوری دنیا کی گلوبل اکانومی کے لیے اچھی چیز نہیں ہے. اچھا, جو بات آپ نے اٹھائی ہے سر, ایک فیس لیس کسٹمز اسیسمنٹ کلیئرنس سسٹم جو ہے, چند ماہ پہلے FBR نے اس کا پائلٹ پروجیکٹ شروع کیا ہے. یہ پروجیکٹ کراچی کے اندر ہے. اس میں بیسیکلی آپ کو پتہ ہے کہ جیسے وہ GD کی کلیئرنس جو ہے وہ ملا کے ہو جاتی تھی, تو اب ایک ایسا سسٹم ہے کہ FBR نے ایک سسٹم ڈیزائن کیا ہے کہ وہ جتنے بھی اس کے اپریزرز ہیں وہ ایک بلڈنگ کے اندر آ جاتے ہیں, انہیں نہیں پتہ ہوتا کہ کس بندے کی GD, کس کمپنی کی GD کس کے پاس آ رہی ہے. تو وہ ایک فیس لیس کسٹم سسٹم جو ہے اس کو انٹروڈیوس کروایا گیا ہے. اس کے نتیجے میں ڈیجیٹلائزیشن میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو ڈیجیٹلائزیشن کی جو ہم بات کرتے ہیں اپنی اکانومی میں, اس میں یہ بڑا اہم, دیکھیں سب سے امپورٹنٹ جو پاکستان میں اس ٹائم ایشو ہے وہ ہے, اگر آپ کسٹمز کی سائڈ کو دیکھیں تو وہ انڈر انوائسنگ کا ہے. تو اس کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہ جو فیس لیس کسٹم سسٹم ہے یہ ابھی پائلٹ پروجیکٹ ہے, اس کو کراچی میں اور کراچی کے بعد پورے ملک کے اندر ریپلیکیٹ جو ہے وہ کیا جائے گا. کراچی میں اس لیے کہ وہاں پورٹ وغیرہ ہے اور میجر وہیں پہ ہے. تو یہ گٹھ جوڑ کا خاتمہ کرنے کے لیے اور ٹھیک جو چیز آ رہی ہو اس کی ٹھیک اسیسمنٹ کروانے کے لیے یہ سسٹم. مہتاب صاحب, ہمیشہ جب بھی آپ آتے ہیں آپ کی موجودگی کا میں فائدہ اٹھاتا ہوں. نیگیٹو مثبت پہلوؤں پر ہمیشہ میڈیا میں بڑی باتیں ہوتی ہیں. پاکستان کے لیے آنے والے دنوں میں کیا اچھے ثمرات ہیں, کیا پاکستان کی اچھی نیوز ہے؟ ہم IMF کے پروگرام کے اندر ہیں. IMF کے پروگرام کے اندر جو ہے وہ سب سے پہلے اکانومی کو سٹیبلائز کیا جاتا ہے. ہم سٹیبلائزیشن کے موڈ کے اندر ہیں. ابھی اگر اگلے سال کا آپ GDP گروتھ کا ٹارگٹ دیکھیں جو گورنمنٹ اگلے بجٹ میں اناؤنس کرنے والی ہے تو وہ 4.2%. جی بالکل 4.2 ہے. اور انفلیشن جو ہم نے دیکھا کہ 38% تک گئی, وہ سنگل ڈیجٹ کے بعد اب سننے میں آیا کہ وہ دیکھیں نا ایوریج انفلیشن کو اس ٹائم اس سال جب ختم ہوگا تو ایوریج پچھلے سال کے مقابلے میں کوئی 4-4.5% کے لگ بھگ ہوگی. اگلے سال کا مزید ریڈیوس ہے. جی اگلے سال کا جو ٹارگٹ گورنمنٹ رکھ رہی ہے وہ 7.5% ہے. چونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ اکنامک ایکٹیویٹی کو تھوڑا سا جنریٹ کرنا چاہیں گے تو تھوڑی سی انفلیشن انویسٹمنٹ بھی ہوتی ہے اس میں. جی تھوڑی سی انفلیشن اوپر جائے گی. لیکن اصل جو اس ٹائم ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہم گروتھ کی طرف جائیں تاکہ روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں اور وہ گروتھ کے ساتھ ہیں. اور پاکستان کی اکانومی جو ہے
وہ میں ٹرسٹ سمجھتا ہوں کہ- ڈیفیسٹ کتنا ختم ہوا ہے سر؟ ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو آپ یہ فائنینشیل دیکھیں نا، انسٹیٹیوشنز کے سے آپ یہ دیکھیں کہ آج سے 2 سال پہلے ڈیفالٹ کی باتیں ہوتی تھی، اب اس ملک میں کوئی ڈیفالٹ کی بات نہیں ہو رہی. پاکستان کے جو فارن ایکسچینج ریزروز ہیں وہ بڑے ہیں، لیکن چیلنج اس ٹائم یہ ہے کہ ہم نے گروتھ کو آگے لے کر جانا ہے اور اس کو سسٹینیبل بھی کرنا ہے. آئی پی پیز کے ساتھ ری نیگوسیشن جو تھی اس کا کتنا پازیٹیو امپیکٹ ہوا ہے؟ دیکھیں اس کے نتیجے میں ٹیرف جو ہے وہ الیکٹریسٹی ٹیرف آپ نے دیکھا کہ وہ کم ہوا. ابھی اس میں مزید بھی بات چیت جو ہے وہ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ پاکستان میں جو ہے وہ آئندہ جو بجٹ ہے اس میں ہم مختلف سیکٹرز کے لیے، پچھلے سال تو ٹیکسیشن کی بات ہو رہی تھی، اس سال یہ بات ہو رہی ہے کہ کچھ تھوڑا سا ریلیف دیا جائے، کچھ گروتھ کا مومنٹم جو ہے بڑھایا جائے. ابھی کسٹم ڈیوٹی اور ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی اور ریگولیٹری ڈیوٹی کم ہو رہی ہیں. کنڈیشنلٹیز بھی تو آڑے آ جاتی ہیں نا سر. کنڈیشنلٹیز آف کورس ہیں، وہ اسٹیبلائزیشن کے بورڈ سے جب آئی ایم ایف کا پروگرام کمپلیٹ ہوگا تو اسی ٹائم ختم. بہت شکریہ مہتاب حیدر صاحب، ماہر معاشیات ہمارے ساتھ موجود تھے. ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب، ونس اگین سر بہت شکریہ آپ کا. ڈاکٹر حسن فاروق صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین آپ نے گفتگو سنی، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اجازت دیجیے.